बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दरअसल नामे के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना इल्म दिन हासिल करना कबूल और मंजूर फरमाए, हमें शरे सदर अता फरमाए, इल्म नाफि अता फरमाए। देखिए, कल हमने अस्माए इस्तिफ़हाम के बारे में पढ़ा था कि इसमें इस्तिफ़हाम वो होता है कि जो अपने माँ बाप जुमले से मिलकर कलाम का जुज़ बने। जुज़ बनने का मतलब ये है कि या तो वो फाइल बने या नाइबुल फाइल बने, मुब्तदा बने, खबर बने, यानी पूरे जुमले का कोई ना कोई जुज़ बने, मुदाफ़िले वगैरह बने। और मबनियात का सबक हमारा चल रहा है, और मबनियात में हमने इसमें ज़मीर पढ़ा, इसमें इशारा पढ़ा, इसमें मौसूल पढ़ा, और आगे चौथा मुशाबे असल है इसमें इस्तिफ़हाम। इसमें इस्तिफ़हाम होता क्या है? इसमें इस्तिफ़हाम होता क्या है कि ये इन अस्मा से सवाल पूछा जाता है। इन अस्मा के जरिए किसी के बारे में पूछा जाता है, सवाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मन जा, कौन आया है, ठीक है। किसी के आने के बारे में पूछा है तो मन से कौन आया है। इसी तरह किसी का हाल पूछना है तो कई बार हाल का, कैसे हैं आप, ठीक है। माँ तफ़अल, क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है। तो माँ के जरिए सवाल हुआ है कि कोई चीज पूछी जाती है, ठीक है, किसी के बारे में सवाल होता है तो उन्हें अस्माए इस्तिफ़हाम कहा जाता है, ठीक है। इस इसम के जरिए किसी चीज के बारे में सवाल किया जाए उसे इसमें इस्तिफ़हाम। देखिए, अस्माए इस्तिफ़हाम जो है, अस्माए इस्तिफ़हाम तकरीबन 11 है, ठीक है। इस्तिफ़हाम में दो तरह के इस्तिफ़हाम, ठीक है। इस्तिफ़हाम में दो तरह के इस्तिफ़हाम, एक होते हैं अस्मा और एक होते हैं हुरूफ, ठीक है। अस्मा और हुरूफ, ठीक है। अस्मा और हुरूफ ये दो तरह के इस्तिफ़हाम हमारे पास आते हैं। कुछ अस्मा है और कुछ हुरूफ। क्योंकि हमारा सबक है मबनी मुशाबे मबनी नस्ल के बारे में, तो हमने यहाँ पर मुशाबे की बात करनी, अस्मा की बात करनी, ठीक है। अगर जो हुरूफ इस्तिफ़हाम आएंगे तो वो तो मबनी नस्ल में चले जाएंगे, ये हुरूफ है, और जो हुरूफ होते हैं वो मबनी असल होते हैं, ठीक है। हुरूफ जो है हुरूफ इस्तिफ़हाम, ये हुरूफ इस्तिफ़हाम ये दो ही, कौन कौन से, हल और हमजा, ये दो हुरूफ इस्तिफ़हाम। और इनके अलावा जितने भी इस्तिफ़हाम के लिए अदवात जिक्र होते हैं वो सारे के सारे अस्मा होते हैं। जैसा कि टोटल 11 तकरीबन बनते हैं। जैसे कि कहते हैं मन, मन, दूसरा है माँ, ठीक है। तीसरा है माँ, मन, माँ अर्जुन, चौथा अजतुन, पांचवा माजा, ठीक है। छठा जो है काम, सातवां, सातवां कैफा, आठवां आठवां है मता, नौवां है अइना, और 10वां है अइना अन्ना, ठीक है। अइना, अजाना, और 11वां है अन्ना। ये 11 अस्माए सिफात है, और ये होते हैं मुशाबे मबनी असल। यानी ये 11 अस्मा है जिनको हम कहते हैं कि ये मबनी असल, मुशाबे मबनी असल, ये 11 अस्मा, ठीक है। ये अच्छे से याद होने चाहिए, आपको उंगलियों पर आने चाहिए। मन का मतलब होता है कौन,
من کا مطلب کون، ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے، من کا مطلب کون، ماں کا مطلب کیا، ٹھیک ہے. اسی طرح ارجن کا مطلب ہوتا ہے کون سی، اور اجل کون سا، اور اجل کا مطلب کون سی، ٹھیک ہے. مالا کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، کم کا مطلب ہوتا ہے کتنے، کیفا کا مطلب کیسا حال ہے، کیسے حال، کیسا، ٹھیک ہے، کیسا. متا کا مطلب کب، کب، ٹھیک ہے، متا کا مطلب کب. اینا کا مطلب کہاں. اجانا کا جو مطلب ہے وہ بھی بنتا ہے کب، اور انا کا مطلب بھی بنتا ہے کہاں، کہاں کیسے. تو یہ ان کے مطلب ہوتے ہیں. جیسے من جا، من، من جا، کون آیا ہے، من، کون آیا ہے. اسی طرح ماں میں کریں گے ماں بیدی کا، ماں بیدی کا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، ماں کا فعل آپ کیا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ایجو رجل جا، ایجو رجل جا، کون سا مرد آیا ہے، یہاں پر ہم عمر آتے لگا دیتے ہیں. جا، کون سی عورت آئی ہے. ارجن یہ مذکر کے لیے اور ارجن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. کون سی عورت آئی ہے، اور کون مرد آیا، کون سا مرد آیا ہے. ماذا تفعل، کیا کام کرتے ہو. اسی طرح مالا پیچھے بھی کا، تمہارے جیب میں کیا ہے، مالا پیچھے بھی کا، تمہاری جیب میں، پاکٹ میں کیا ہے. کم رجل، کم رجل انتقا، تمہارے پاس کتنے مرد ہے. یہاں پر کتاب لکھ رہے، کم کتاب انتقا، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کئی بار تھا، آپ کیسے ہیں. متا تذهب، کب جاؤ گے، متا تذهب، کب جاؤ گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اینا، اینا زید، زید کہاں ہے، اینا زید، زید کہاں ہے. اجان یوم القیامت، قیامت کب آئے گی. انا کا مطلب انا تجلس، کہ تم کہاں بیٹھو گے. انا تجلس، تم کہاں بیٹھو گے. تو یہ سارے ان کے معنی ہیں، اور معنی کی ہم نے آپ کو مثالیں دی. ٹھیک ہے. اب جو مین بات ہے، اس میں مین بات، استفہام دو طرح کے ہوتے ہیں، اسماء اور حروف. اسماء اور حروف. اسماء یہ والے 11 ہیں، من، ما، اجن، اجل، ماذا، کم، کیفا، متا، اینا، اجانا. یہ 11 اسماء ہیں، یہ 2 حرف ہیں. اب آتے ہیں اعرابی حالت کے. ان کے بعد جو چیزیں آئیں گی، یعنی اسماء استفہام کے بعد والا، اور اس میں استفہام، اس کا خود کا اعراب کیا ہوگا. یعنی یوں سمجھو کہ ان کی ترکیب کیسے ہوگی، ترکیب کیسے کرے. بہت ہی اہم سبق ہے، بہت ہی دلچسپ سبق ہے. تھوڑی سی توجہ دیکھیں. استفہام، اسماء استفہام کی بات کریں گے. اسماء استفہام، ٹھیک ہے. دیکھیں اسماء استفہام کے بعد یا تو کوئی فعل ہوگا، ٹھیک ہے. اسماء استفہام کے بعد یا کوئی فعل ہوگا یا کوئی اسم ہوگا. استفہام کے بعد یا تو کوئی فعل آئے گا یا کوئی اسم آئے گا. اگر تو کوئی، اگر فعل لازم آتا ہے، اگر فعل لازم آئے تو یہ جو اسماء ہوتے ہیں یہ بنیں گے مبتدا. کیا بنیں گے، مبتدا. جیسے کہ من جا، من جا، من یہاں پر دیکھیے یہ جا فعل لازم ہے، اور یہ من جو ہے یہ بنے گا مبتدا. اور یہ فعل ہے، یہ فعل اس میں ہوا میں فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ ہو کر بنے گا خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے.
اگر تو اسماء استفہام کے بعد جو فعل ہے وہ فعل لازم ہے تو وہ فعل لازم جو ہوگا وہ بنے گی خبر، فعل لازم خبر بنے گی، اور جو اس میں استفہام ہوگا وہ مبتدا بنے گا. فعل لازم خبر اور اس میں استفہام جو ہوگا وہ مبتدا بنے گا. ٹھیک ہے. اگر تو فعل لازم کے بعد کوئی متعدی اسم، کوئی فعل لازم کے بعد اور اسماء استفہام کے بعد جو فعل ہے وہ متعدی ہے، کوئی فعل متعدی آیا ہے تو وہاں پر دو طرح کا ہوگا، وہ بھی دو حالت سے خالی ہے. وہ جو فعل متعدی آیا ہے تو وہاں دیکھیں گے جو فعل متعدی کا فعل متعدی مفعول کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے، مع مفعول آیا ہے، مع مفعول آیا ہے، مفعول بھی، یا مفعول کے بغیر آیا ہے، مفعول کے بغیر آیا ہے، یعنی اس کے ساتھ آگے کوئی مفعول بھی لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا. اگر تو نہیں لگا ہوا ہے تو پھر بھی یہ بنے گا، اگر تو لگا ہوا ہے، اگر وہ فعل متعدی کے ساتھ مفعول بھی لگا ہوا ہے تو پھر بھی یہ جو فعل متعدی ہوگا یہ بنے گا خبر. یہ کیا بنے گا؟ خبر بنے گا، اور جو پیچھے اس میں استفہام ہوگا وہ مبتدا بنے گا. وہ کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا. جیسا کہ من رأیتہ، من رأیتہ، اب مجھے کہ من اس میں استفہام ہے، رأى فعل متعدی ہے، فعل متعدی، ٹھیک ہے، فعل متعدی ہے جس میں یہ جو تو ضمیر ہے یہ مرفوع متصل فاعل اور یہ والی ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، مفعول کے ساتھ آیا ہے. اب یہ پورا جملہ فعلیہ مفعول کے ساتھ آیا ہے، تو اب ہم دیکھیں گے ابھی جو من ہوگا یہ بنے گا مبتدا، اور آگے یہ جو جملہ ہے یہ بن جائے گی خبر، مبتدا خبر جملہ اس میں یہ ترکیب ہوگی. اگر فعل متعدی ہے تو فعل متعدی کو دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ مفعول بھی لگا ہوا ہے یا نہیں. اگر تو لگا ہوا ہے تو پھر بھی یہ خبر اور اس میں استفہام مبتدا بنے گا. اگر لگا ہوا نہیں ہے، اگر لگا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے من رأیتہ کر لیتے، من رأیتہ، من رأیتہ، اب یہ فعل متعدی ہے، یہاں پر اس کا مفعول بھی ذکر نہیں ہوا ہے، آگے اس کے مفعول بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اب یہ مبتدا خبر نہیں بنے گا، اب یہ مبتدا خبر نہیں بنے گا، بلکہ اس میں استفہام جو ہوگا وہ بنے گا مفعول بھی. کیا بنے گا؟ مفعول بھی. یہ پورا جملہ لے لیا، سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی آسمان بھائی جی سر. ٹھیک ہے. تو فعل اس میں استفہام کے بعد دیکھیں گے کہ وہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی، فعل لازم ہے یا فعل متعدی. اگر تو فعل لازم ہے تو وہ فعل خبر اور اس میں استفہام مبتدا. اگر فعل متعدی ہے وہاں دیکھیں گے کہ وہ فعل متعدی مفعول کے ساتھ آیا ہے یا تو غیر مفعول کیا ہے. اگر تو فعل مفعول بھی کے ساتھ آیا ہے تو پھر بھی خبر اور اس میں استفہام جو ہوگا وہ مبتدا. اور اگر بغیر مفعول بھی مفعول بھی کی آیا ہے تو پھر من جو ہوگا جو اس میں استفہام ہوگا وہ مفعول بھی بن جائے گا. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جی ٹھیک ہے. اب آگے آ جائے، اگر تو اس میں استفہام کے بعد اسم ہوگا، اس میں استفہام کے بعد کوئی اسم ہے تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے. اسم کیا ہے؟ نکرہ آیا ہے یا اسم معرفہ آیا ہے؟ اسم نکرہ جماعت نکرہ آیا ہے یا اسم معرفہ آیا ہے؟ اگر تو اسم نکرہ آیا ہے، اسم نکرہ آیا ہے تو یہ جو نکرہ اسم ہوگا یہ بنے گی خبر، یہ بنے گی خبر. خبر. جیسا کہ من صدیق،
آپ کا دوست کون ہے؟ تو یہاں پر صدیق کیا ہے؟ نکرہ. کیا ہے؟ نکرہ. نکرہ. تو اب یہ پورا کیا بنے گا؟ خبر بن جائے گا اور یہ مبتدا بنے گا. اب یہ نام جار ہے اور یہ مجرور ہے. تو جار مجرور مل کر یہ بنے گا ظرف لام. ٹھیک ہے، اس صدیق کے متعلق ہو جائے گا. صدیق ہے صفت ہے، اس میں ہوا اس میں فاعل صفت مشبہ کا صیغہ ہے. یہ صرف جملہ اسمیہ ہوگا، صرف جملہ اسمیہ ہوگا، یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر تو فعل اسماء استفہام کے بعد فعل لازم نکرہ نہیں ہے بلکہ کوئی معرفہ آ جاتا ہے، بلکہ کوئی معرفہ آ جاتا ہے. من زید، کوئی معرفہ آ گیا، زید کون ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو من ہے یہ بنے گی خبر اور یہ آگے جو زید ہے یہ مبتدا بنے گی. ٹھیک ہے، یہ معرفہ مبتدا بنے گی. مبتدا خبر جملہ اسم. سمجھ آئی بات؟ جی سر، جی یہ آپ کون سی کتاب سے پڑھاتے ہیں؟ یہ خلاصہ النحا میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ باتیں اس طرح نہیں لکھی. ابھی جو ہم بتا رہے ہیں اس کو قبول کر لے. ٹھیک ہے، جی جی بات سر، یہ سمجھ میں ریکارڈنگ آئی میں ہے جو بھیج دیں. ابھی تک جو بیان ہوا ہے. اسم کے یہ جو بعد یا تو فعل ہوگا ابھی یا تو اسم ہوگا. اگر فعل ہوگا تو فعل لازم ہوگا یا فعل متعدی. اگر تو فعل لازم ہے تو فعل خبر بنے گا. پہلے جو فعل ہے وہ جملہ خبر اور اس میں استفہام مبتدا. اگر فعل متعدی ہے تو ہاں دیکھیں گے وہ فعل متعدی مفعول به کے ساتھ آیا ہے یا بغیر مفعول به کے ساتھ آیا ہے. اگر تو مفعول به کے ساتھ آیا ہے، اگر وہ مفعول به کے ساتھ آیا ہے تو پھر وہ خبر بنے گا اور فعل متعدی مبتدا اور فعل اس میں استفہام مبتدا بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر بغیر مفعول به کے ساتھ آیا ہے تو پھر کیا بنے گا؟ وہ اس میں استفہام جو ہے مفعول به بن جائے گا. اسم کے بعد کریں اسم کے جو اس میں استفہام ہے اس کے بعد کوئی نکرہ اسم آئے گا تو وہ نکرہ خبر بن جائے گا اور اس میں استفہام مبتدا بن جائے گا. اور اگر اس میں استفہام کے بعد والا جو اسم ہے وہ معرفہ ہے تو معرفہ مبتدا اور اس میں استفہام جو ہوگا وہ خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے، اب آئے تھوڑی سی مزید اس میں اور بات کریں. اسماء استفہام جو ہے نا ہمارے پاس وہ دو طرح کے. ٹھیک ہے، اسماء استفہام دو طرح کے ہمارے پاس. ایک وہ ہے کہ جو ظروف ہے اور ایک وہ ہے جو غیر ظروف ہے. جو غیر ظروف یعنی جو ظرف نہیں ہے. استفہام ایک وہ ہے کہ جو ظرف بنتے ہیں یعنی جس میں کوئی زمانے کا معنی آتا ہے یا کسی جگہ کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر جو ظروف آئیں گے جب آپ کے سامنے اسماء استفہام ظروف آئیں گے تو وہ مفعول بھی بنیں گے اور ہمیشہ کیا بنیں گے؟ مفعول بھی بنیں گے. وہ کون کون سے ہیں دیکھیں؟ کیف، متی، این، انا. کیف، متی، این، انا اور اجانا. یہ والے جو اسماء ہیں آپ کے اسماء استفہام کیف، متی، این، انا، اجانا، یہ والے اسماء ظروف ہے. اسماء ظروف میں سے یعنی ظرف والا معنی دیتے ہیں کہ کوئی جگہ یا مکان. ٹھیک ہے، جیسے اینا ہے. اینا کا مطلب ہے کہاں، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح متا کب جاؤ گے، تو یہ زمانے کا معنی دیں گے نا. متا کب جاؤ گے، کس وقت جاؤ گے. وقت کا معنی آئے گا، وقت کا معنی ہے تو اس میں زمان
ٹھیک ہے، وقت کا معنی، زمانے کا معنی آیا ہے. تو اینا کے بات کریں کہ کہاں جا رہے ہو، یعنی کس جگہ جا رہے ہو. مکان کی بات آئی ہے، جگہ کی بات آئی ہے. ٹھیک ہے، جگہ کی بات آئی ہے. تو جس اسم میں کوئی زمانے کا معنی ہو، یا کوئی مکان والا معنی ہو، جگہ والا معنی ہو، تو وہ ظرف ہوتے ہیں. اور ظروف جو ہوتے ہیں وہ مفعول فی بنتے ہیں. انہیں اگر ہم نے ترکیب کر دی ہے اینا زید کی، اینا زید کی ترکیب یہ ہے کہ اینا زید کو ہے مبتدا. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں استفہام کے بعد جو زید معرفہ آیا ہے اس کو ہم نے مبتدا بنایا ہے. اب اس کو ہم بنائیں گے مفعول فی. اب مفعول فی بنانا ہے تو کس کا بنائیں گے؟ تو ہم یہاں پر کوئی محذوف نکالیں گے جس کا اس کو بنانا ہے، یعنی ہم ثابت نکالیں گے. ثابت الشبہ پہ اس میں ہوا ضمیر فاعل، اس شبہ پہ جملہ صرف جملہ اسمیہ ہو کر خبر، اور صرف جملہ اسمیہ ہو کر یہ مبتدا کی خبر بن گئی. مفعول فی یہ محذوف کے متعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں بھی وہی کیٹیگری ہے نا. اگر دیکھیں یہ اینا یعنی ظروف، یہ ظروف استعمال ہوتے ہیں، یہ والے ظروف استعمال ہوئے ہیں. اور ظروف کے بعد کوئی فعل آیا، ظروف کے بعد کوئی فعل آئے گا تو یہ اس فعل کا مفعول فی بن جائے گا. اگر نہیں آئے گا تو ہم وہاں سے محذوف نکال لیں گے. متا تذهب، کب جاؤ گے. تو کب جاؤ گے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفعول فی ہے اس فعل کا، اس فعل کا مفعول فی بنے گا. یعنی تذهب کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل ہے اور اس میں انت ضمیر فاعل ہے. یہ ضمیر انت ضمیر فاعل جملہ فعلیہ ہو جائے گا یہ مفعول فی، یعنی فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ. یوں ترکیب. سر متاع میں مفعول کہاں ہے، یہ نہیں سمجھ آئی. ٹھیک. کیسے متاع میں مفعول سر، یعنی کہ کیسے ہے اس میں مفعول متاع میں؟ یہ میں نے جو اسماء لکھا نا، کیفا، متا، اینا، انا، ایجا، 5، جی جی. یہ ظروف ہے. کیا ہے؟ ظروف. ظروف کا مطلب ہے یعنی ظرف کہ ہے. اس میں کوئی جی جی جگہ کا یا جگہ والا جی جی یا کوئی زمانے کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. اور جو ظرف ہوتا ہے وہ مفعول فی بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ مفعول فی. فی بنے گا. کیا؟ مفعول فی. بھی نہیں، فی. صحیح. سمجھ آ رہی ہے؟ جس میں کوئی کام ہوا ہو، جس وقت یا جگہ میں کوئی کام ہوا ہو. یعنی کسی زمانے کسی وقت میں وہ کام ہوگا یا کسی جگہ میں وہ کام واقع ہوگا، ہوا ہوگا، تو اس کو وہ کہتے ہیں مفعول فی ہے، ظرف ہے. اور ظرف مفعول فی بنتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے سامنے کوئی بھی ظرف آئے گا، ظرف نے مفعول فی ہی بننا ہے. ظرف ہمیشہ صحیح. مفعول فی بنے گا. ٹھیک ہے. تو سر جی ہم جی نے جی ٹھیک. جو مفعول کے بارے میں سر ہم نے پڑھا تو نہیں ہے میرا خیال ہے. یہ جو مفعول کی قسمیں ہیں، مفعول بھی ہی ہے، مفعول جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ فی ہے، یعنی کہ اگر ان کی تعریف پہلے پڑھ لی جائے تو پھر آسان نہیں سر ہو جائے گا کہ یہ مثلا. فی تو ہے مفعول فی کی طرف. یعنی مفعول فی وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی زمانہ ہو یا کوئی زمانے والا معنی ہو یا کسی جگہ والا معنی ہو. زمان اور صحیح. مکان کا معنی دے جو وہ مفعول فی. اور آسان کروں تو یہ ہے کہ وہ فعل کسی جگہ میں واقع ہوا یا کسی وقت میں واقع ہو تو وہ ظرف ہوتا ہے. اور ظرف کو مفعول فی کہتے ہیں. ظرف جو ہوگا وہ مفعول صحیح. فی ہی بنے گا. یہی تعریف ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جی مفعول جی. فی کا آگے سبق آئے گا، مکمل سبق انشاءاللہ آئے گا. سبق آئے گا، مزید وہاں بات کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی یہ ذہن رکھیں کہ یہ والے 5 جو کلمات ہیں، 5 اسما، یہ ظرف ہیں اور یہ مفعول فی بنے گے. مفعول فی بنے فی گے. بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک آخری بات انہی اسما کے بارے میں.
پیچھے جو ہم نے پڑھا اسما، ہم نے رفع اعراب جو ہے اسما کا رفع کا اعراب پڑھا کہ مرفوع ہوں گے، یعنی مبتدا آئے گا تو رفع ہی ہوگا، مرفوع بنے گا، مفعول بھی بنے گا تو منصوب ہو جائے گا، یہی پڑھا۔ یہ مجرور بھی ہوتے ہیں، مجرور کب ہوتے ہیں کہ جب ان سے پہلے کوئی حرف جار آ جائے یا ان سے پہلے کوئی مضاف آ جائے۔ من نصرتا ہے، من نصرتا، اب اس سے پہلے ہم غلام مضاف لگا دیا، مضاف بھی پورا مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ حالت مجرور میں ہوگا، یہ حالت جری میں چلا ہے، یہ مجرور ہو گیا۔ دیکھیے کتاب دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا ہو اسے اسمی استفہام کہتے ہیں، جیسے کئی بحالوں کا، آپ کیسے، این تذهب، کہاں جاؤ گے۔ اسماء استفہام درج ذیل ہے، ٹھیک ہے۔ من، ما، اجن، اجت، ماذا، کم، کیف، متی، این، اجانا، انا، قواعد و فوائد۔ اس میں استفہام کے بعد ایسا فعل ہو کہ جو اس میں عمل کر رہا ہو تو اسے اس میں استفہام محلن منصوب کہلائے گا، یعنی وہ جو ہم نے پڑھا کہ اس میں استفہام کے بعد فعل آئے گا، یا تو وہ فعل لازم ہوگا یا فعل متعدی۔ اگر تو وہ فعل متعدی ہو پھر ہم وہاں دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ مفعول بھی ہے یا نہیں۔ اگر تو ہے تو وہ من جو ہوگا وہ مرفوع مبتدا، اگر نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا، مفعول بھی بنے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر فعل متعدی کا مفعول بھی نہیں ہے، لگا ہوا، ساتھ لگا ہوا نہیں ہے، تو پھر اس میں استفہام وہ مفعول بھی بنے گا۔ یہ پہلی والی جو صورت ہے وہی بیان کی ہے کہ اس میں استفہام کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا، یعنی فعل آیا تو فعل کا عمل کر رہے گا تو مفعول بھی کی بنا پر اس کو نصب دے دے گا، تو اس میں استفہام محلن منصوب کہلائے گا۔ کم یومن سرتا، تو یہاں پر سرتا فعل متعدی ہے تو اس کے ساتھ آگے کوئی مفعول بھی نہیں لگا ہوا، تو اب یہ جو کم آیا ہے یہ مفعول بھی بن جائے گا۔ اسی طرح کم سارکن اخذتا، اب اخذتا لینا، ٹھیک ہے، آپ نے کتنے چوروں کو پکڑا ہے، کتنے چوروں کو پکڑا ہے، تو یہاں پر کم کیا ہے، کم سارکن، ممیز اور تمجیز مل کر یہ افاظہ فعل کا مفعول بھی بنے۔ اسی طرح ماذا رأیت، آپ نے کیا دیکھا، تو را فعل متعدی ہے تو اس کے آگے مفعول بھی نہیں ہے، تو اب جو اس میں استفہام ہے ماذا، اس کو مفعول بھی بنا دیں گے۔ آگے انہوں نے کہا کہ اس میں استفہام سے پہلے حرف جر یا مضاف آ جائے تو یہ اس میں استفہام محلن مجرور ہوتا ہے، جیسے بمن مررتا، اب من سے پہلے با حرف جر آیا۔ اسی طرح غلام و من نصرتا، یہاں پر بھی پہلے غلام و مضاف آیا، تو اب یہ جو من ہے یہ کیا ہو جائے گا، مجرور، حالت جری میں چلا جائے گا، محلن مجرور۔ مبنی ہے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ اگر مذکورہ دونوں صورتیں نہ ہو، یعنی مفعول بھی کی بھی صورت نہ ہو، مجرور کی بھی صورت نہ ہو، تو پھر کہا کہ تو اس میں استفہام محلن مرفوع کہلائے گا۔ جیسے انہوں نے مثالیں دی ہیں، دیکھیں کیف زید، اب اس میں استفہام کے بعد زید کیا ہے، زید، اس میں استفہام کے بعد زید مرفوع ہے، مبتدا، اور کیفا خبر ہونے کی بنا پر مرفوع۔ اسی طرح متا سفر کا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ کیا ہے، حالت رفیع میں آئے گا۔ ما رأیتہ، ما رأیتہ، تو اب یہاں دیکھیں رأیتہ جو رافعل ہے اس کے آگے ضمیر بھی لگی ہوئی ہے، اس کے آگے ضمیر یعنی مفعول بھی لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، اب کیا بنے گا، ما مبتدا، ٹھیک ہے۔ من نصرتہ، نصرتہ یہ فعل متعدی ہے اور آگے اس کا مفعول بھی لگا ہوا ہے، کیا ہے، من کیا ہوگا، مرفوع ہو جائے گا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ خیال رہے کہ اجزن اور اجزت معرب ہیں، لہذا ان کا اعراب لفظاً آئے گا۔
अर्जुन और रजतुन मोरब है, लिहाजा इनका इराब लफ्जी तौर पर आएगा। ठीक है, पीछे भी हमने पढ़ा कि अर्जुन और रजतुन मोरब, यानी इनकी दोनों की हैसियत ये है कि मोरब होते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि हमजा मफ्तूहा और हल के जरिए भी किसी चीज के बारे में सवाल किया जाता है, और मगर ये दोनों हर्फ हैं, हरूफ है, लिहाजा इन्हें हरूफ इस्तिफहाम कहा जाता है। आगे इसकी तमरीन है, इसकी तमरीन हल कीजिएगा। सबक समझ में आया है? जी। चलें, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अजमान भाई, आपको भी समझ आया है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, समझ तो आ गया, लेकिन ना वो कह लेने के जैसे बंदा फर्स्ट टाइम वो समझता है ना, तो यानी कि जैसे वो सही तरह नहीं अपना पुख्ता हो रहा, क्योंकि काफी चीजें आती है ना आगे आगे, जैसे आपने बताया कि अगर अपना वो यानी कि बात गाढ़ी नकलाएगा, हो गई है क्या? मार्फ आएगा। जी जी। हेलो, जी मुश्किल जी। बात होगी। जी जी। तो सर इसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी भेज दिया करें, ताकि ना फिर बंदा ना वो आपकी उससे आवाज भी कम हो गई अपना। है, माइक करीब करके दो। जी जी। सर मैंने अर्ज किया कि इसकी ना रिकॉर्डिंग भी भेज दिया करें, ताकि फिर बंदा ना अपना तसल्ली से ना इसको नोट यार, वगैरह कर लिया आवाज करे। बहुत ही ज्यादा। सर मैंने अर्ज किया कि इसकी ना रिकॉर्डिंग भी भेज दिया करें, ताकि ना फिर बंदा तसल्ली से बैठ के ना यानी कि वीडियो को स्टॉप करके बंदा ना अजमान भाई, यानी कि। आपकी आवाज नहीं आ रही, हम तक पहुंच नहीं रही, मसलन बहुत ही ज्यादा लो हो गई है आपकी। पहले सही आ रही थी, जी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी अभी आ रही है। मेरी? अभी आ रही है। जी सर मैंने जी अर्ज किया, जी सर मैंने जी अर्ज किया कि आप ना इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दिया करें, ताकि ना फिर बंदा तसल्ली से बैठ के ना इसको यानी कि वीडियो को स्टॉप करके ना बंदा वो यानी कि ना